किस नंबर 37। दोपहर 2 बज रहे थे। सकीना दरवाज़ा बजा बजा कर बेचारी जा चुकी थी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि जहान और माला अंदर इकट्ठे होंगे, क्योंकि जहान का मिजाज जितना कड़वा था ये बात सोचने की थी भी नहीं। वो सोचकर कि शायद वो दोनों ही चले गए हैं, वो वहाँ से चली गई, जबकि मुजफ्फर की जेब जहान रात ही भर चुका था और इसे धमका भी चुका था कि मुंह खोला तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। तभी सकीना के आगे वो एक लफ्ज़ ना बोला, बस कंधे उचकाता रहा कि मुझे क्या पता। सकीना जा चुकी थी और उन्हें दुनिया की कोई शे डिस्टर्ब करने वाली नहीं थी। तभी वो दोनों बिस्तर पर सुकून से सो रहे थे। माला ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली सुकून की नींद ली थी। इतनी तवील भी, ऐसा लग रहा था हवा में एक अलग ही बात है, जैसे खुशबू सी गली हुई है, जैसे रात की तमाम तर यादें अभी भी सांसों में गली हुई हो और थकान वो दोनों एक दूसरे की आगोश में समेट कर उतार रहे हो। रात भर के जज्बात और गुर्बत ने अब इन्हें बेफिक्री की नींद बख्शी थी। कमरे की खामोशी सिर्फ इनकी सांसों की हम आंखी से टूट रही थी। ये वो लम्हा था जो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं, जहाँ पर एहसास खुद बोल रहा था। और अगर इन दोनों की जानिब देखा जाता तो माला को जहान ने अपने सीने से लगाया हुआ था। ब्लैंकेट माला पर लपेटा हुआ था, जबकि जहान बिना ब्लैंकेट के ही था। उसने माला के सर के नीचे अपना बाजू और इस पर अपने एक टांग फैलाई हुई थी। बेडशीट पर काफ़ी शदीद शक्नें थी और बेड के बिल्कुल साथ जहान की कमीज़, माला का दुपट्टा और कुर्ती पड़ी थी। अचानक इस पुरसकून माहौल में इर्तियाश जहान के मोबाइल ने बखेर दिया। उसने नींद से बुझल होती आंखें बामुश्किल खोली, उससे दूर हुआ और साइड टेबल पर हाथ मारता मोबाइल उठाकर कान से लगाता, फिर इसी पोजीशन में चला गया। वो ज़्यादा थक गई थी, शायद तब भी नींद में थी। जहान, मेरी जान, बेटा ठीक हो तुम? मरी पहुंच गए थे, मुझे बताया नहीं तुमने? माँ की आवाज़ सुनकर इसकी आंखें खुल गई। उठकर बैठ गया, क्योंकि इसके साथ लेटा रहता तो फजूल में बहक जाता। जी माँ, बस काम इतना था, यूँ समझे सारी रात ही मेहनत मजदूरी करता रहा हूँ। फिर सो गया तो पता नहीं चला। उसने बेड के पास पड़े कपड़े को देखते हुए कहा, अल्लाह ताला कामयाब करे जहान तुम्हें बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम यहाँ से फारिग होकर तुम्हारे पास आएंगे। जहान एकदम उछला और इसके ऐसे बोलने पर माला की भी आंखें खुल गई। क्या हुआ? नगीन के सवाल पर वो संभला। नहीं कुछ नहीं, वह बस वैसे ही। अच्छा, कब आएंगे? वो बोला। माला झटके से उठ बैठी, सीने पर से ब्लैंकेट खींच लिया। जहां ने एक नज़र उसे देखा और फिर निगाह पैर किया। बस कल सुबह तक फारिग हो जाएंगे और इसके बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे, नगीन ने बताया। अच्छा ठीक है, वो रिलैक्स हुआ। अपना ख्याल रखना है जान, टीके खाने पीने पर तवज्जो रखना। वो ज़रा अजलत में बोली, क्योंकि इन्हें शायद किसी ने बुला लिया था। ओके माँ, वो मुस्कुराया। लव यू बोला और फ़ोन बंद कर दिया। माला इसी आंखें झपकते देखने लगी। गुड मॉर्निंग जान आलम। वो इसकी तरफ बढ़ा और इसके लंबे हल्के बौरे बालों को मिट्टी में जकड़कर पीछे खींचा और तकिए पर लिटा दिया। जहान नहीं, वो इसके होंठों पर झुक गया और सुकून से उसे अपने लम्स की नुमाइश देखने लगा, जो माला के हवास भी ख़राब कर दी। बस ऐसा लम्स था इसका जिसमें हक, इख्तियार, ताकत, सब कुछ था, जिसमें वो किसी और को ना सोच सके। ऐसा कुछ था। जहान दूर हुआ। माला ने आंखें खोली। दूर हटे। वो इसे दूर करने लगी। अगर हम इस बिस्तर से नहीं भी उठते तब भी हम दोनों से जवाब तलबी कोई नहीं करेगा। उसने इसकी शर्ट के बटन खोले। नहीं जान, आप तकते नहीं, बस करे। इसकी पेट पर रेंगता हाथ माला को गुस्सा दिला गया। नहीं तक रहा। उसने चटाचट माला के गाल चूम लिए। मैं कहाँ फंस गई? माला बच्चों की तरह बोली। जहान को इस पर प्यार आने लगा। वो इसके गालों को, इसके कानों को, गर्दन को बुरी तरह चूमता, गहरा सांस भरता दूर हुआ। माला ने शुक्र का सांस लिया। भूख लग रहा है, इसका फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया था। माला ने इसकी सिम्मत देखा, आंखें बंद करे। क्यों? वो पुरशोख निगाहों से उसे देख लेता। लबों पर टर्की अंदाज में ज़बान पैर किया। जान, माला ने तकिया इस पर उछाल दिया। मुझसे क्या छुपाना है? अब तुमने जाओ, फ्रेश हो जाओ। वो तकिया पर सर रखता लेट गया और मोबाइल उठा लिया। नहीं, आप जाए बाहर, मेरे कमरे से मुझे निकाल रही हो? प्लीज़ जान, माला तकी तकी से बोली। जहान इसकी हालत समझते हंसने लगा। कभी नहीं जाना है तो ऐसे ही जाओ, वरना मेरी बाहों में समा जाओ।
اس نے اس کے لیے بانیں کھول دی، کبھی نہیں وہ بولی، اور بیڈ شیٹ خود پر لپیٹ کر وہ اٹھی تو جس طرح وہ دیوار کا سہارا لے کر چل رہی تھی، جہان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ مالا اس کی نگاہوں سے بچتی جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ مالا میری جان، میری چوزی پہنو گی کیا؟ وہ آواز لگا گیا۔ مالا نے بیچارگی سے اپنی شکل آئینے میں دیکھی اور منہ کھل گیا۔ ایک رات میں ہی ایسا لگ رہا تھا اس کے جسم کا سارا خون یہ آدمی چوس گیا ہو۔ اس کی گردن، بازو، مالا نے چادر ہٹائی تو جسم کا انگ انگ سرخ اور ہلکے نیلے نشانوں سے سجا ہوا تھا۔ مالا چہرہ چھپا گئی اور ایسی ہی ڈھیلی ڈھیلی سی شاور لے کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ باتھ روم کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جہان سے مدد تو کبھی بھی نہیں مانگنا چاہتی تھی کہ وہ پھر سے پھیل جاتا۔ ابھی وہ اندرون کی جانب بڑھتی ہی کہ دروازے پر کسی نے ٹھوکر ماری اور دروازہ کھول دیا۔ اس نے لاک کیا تھا، وہ جانتی تھی وہ بوکر نہیں تھی۔ پھر وہ کیسے اندر آیا، کیسے دروازہ کھولا؟ مالا نے چیخ ماری اور باتھ روم کھینچ لیا۔ آپ بلا کے بدتمیز انسان ہیں جہان، آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ بڑکی جہان تو چکرا ہی گیا۔ اس نے واش روم کا دروازہ لاک کیا۔ مجھے فضول کے ناٹک نہ کر کے دکھاؤ، خاص کر تب جب میں تمہاری خواہش کر رہا ہوں۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا اور شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ مالا کا بھیگا سراپا ایک بار پھر بھیگنے لگا، جبکہ جان کی نگاہیں اسے بے ہوش ہو کر دیتی، لیکن اس سے مزید برداشت نہ ہوا۔ ایک دم اسے دیوار کے ساتھ سختی سے جوڑا کہ مالا کی کمر دیوار پر لگی تھی، لیکن جان کے لمس نے اسے ہوش بھی اڑا دیے تھے۔ شاور ان دونوں کو بھگو رہا تھا۔ جلدی ہی بس تمہارے دماغ میں جہان ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جہان اس کے چہرے کی سمت دیکھنے لگا، جبکہ مالا ہی جانتی تھی وہ یہ سب کیسے سہ رہی تھی۔ جان کی نگاہ اس کے چہرے پر تھی، جبکہ حدوں کو پار کرنے میں ماہر تھا وہ۔ اس کے چہرے اتار چڑھاؤ دیکھتے وہ بھی دیوانگی پر اتر گیا، یہاں تک کہ مالا کی آواز واش روم میں گونج اٹھی۔ جہان البتہ کافی حد تک سنجیدہ تھا۔ اس کے آنسو کافی بناتے ہوئے گرنے لگے۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی، وہ یہ سب کیا کر چکی تھی، کیسے، کیوں کیا؟ جواب دے گی، سب کو کیا۔ سب اس کی شکل پہچان نہیں جائیں گے کہ کیا ہوگا؟ جان کی شرٹ میں وہ اس وقت اس کی زور زبردستی پر ہی کڑی تھی۔ اس نے اسے حکم دیا تھا کہ کل صبح تک وہ اسی طرح رہے گی۔ وہ تردد کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہی تھی اور معلوم نہیں کس جذباتی پن میں کافی کو ہی منہ سے لگا گئی۔ کڑوی ترین کافی کو منہ سے لگا کر اس نے منہ بسور لیا۔ یخ وہ کپ سائڈ پر رکھ گئی۔ گندے انسان، گندے کام اور گندی خوراک، وہ غصے سے بولی، اور اس کے لیے ناشتے بھی بنایا۔ خود بھی بھوک لگی تھی، تبھی وہ اپنے لیے پراٹھا انڈا بنا گئی۔ اس کا ناشتہ وہی 2 انڈے اور ایک کافی کا مگ بنا کر اس نے ٹیبل پر رکھا تو جہان نیچے آ گیا۔ بیوٹیفل، اس نے اس کی کمر پر چٹکی کاٹی۔ مالا دور ہوئی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا بچہ، زور سے کاٹ دی، دکھاؤ نہیں۔ وہ دور ہو کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جان ہلکا سا مسکرایا اور سر ہلانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اگنور کرنے والوں کو سخت سزا ملتی ہے۔ اس نے سگریٹ جلا کر لبوں سے لگائی۔ میں نے اگنور نہیں کیا آپ کو، مالا بولی، جبکہ جان نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ مالا سر جھکا گئی۔ جان اسے دیکھتا ہوا کافی پینے لگا۔ مالا سے پراٹھا کھانا مشکل ہو گیا۔ اب مجھے نہ دیکھے، پوچھا نہیں، میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں؟ وہ غور کر بولا تو وہ منہ بنا گئی، جبکہ جہان نے ٹیبل کے نیچے سے پاؤں اس کی ٹانگوں پر چلایا۔ مالا ایک دم لقمہ چھوڑ گئی۔ اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹوکا کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولے گی۔ ناشتہ کرو، مالا نے حلق میں تھوک نکلا اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ جلدی سے اٹھنے لگی اور کچن میں چلی گئی۔ جان باہر بیٹھا اسموک کرنے لگا، جبکہ اس کے چہرے کے اطمینان سے بھرپور مسکراہٹ دیکھ کر مالا بھی کچھ حیران سی تھی۔ اس کی دیوانگی کے جوہر وہ کل سے اب تک میں دیکھ چکی تھی، لیکن وہ خوفزدہ تھی۔ اس جنون سے واقف تھی، لیکن اس جنون کا حصہ نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جس دن یہ بات کھل گئی وہ بدنام ہو جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ جہان نے مڑ کر اسے کچن کے دروازے پر خود کو ہی تکتے دیکھا تو انگلی کے اشارے سے اسے خود کے نزدیک بلایا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ جان نے خاموشی سے اسے دیکھا اور مالا کے قدم خود بخود اس کی سمت اٹھنے لگے۔ اس نے چیئر تھوڑی سی پیچھے کی اور اسے اپنی تائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جان، اس نے مالا کے آنسو صاف کیے، تمہیں یہ لگ رہا ہے میری جان کہ سب ٹھیک ہو گیا؟ اب اس نے سگریٹ بجھا کر مالا کی سمت دیکھا اور کافی کا کپ اٹھا لیا۔
مطلب واضح ہے کہ یہ میری خوشی ہے جو میں مناؤں گا، منا رہا ہوں۔ اب میری تو پہلے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کی بھی نظر میں تو مجھے عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کو بھی میرے جسم سے محبت تھی اور اب آپ نے بھی وہ پا لیا۔ تو جہان نے کپ ٹیبل پر پھینک دیا۔ مالا ایک دم اچھلی۔ غصہ دلانا چاہتی ہو مجھے، ہم سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ اس نے اسے ٹیبل پر بٹھا دیا جبکہ خود کھڑا ہو گیا۔ تم یہ جانتی ہو تم نے میری زندگی میں مجھے روک دیا ہے۔ یہ جو یہ دل کا مریض بچے کے لیے گھومتی ہو، یہ مجھ پر کتنی زور سے تھپڑ لگا ہے۔ ساری دنیا یہ جانتی ہے جہان مالا سے عشق کرتا ہے، لیکن مالا نے ثابت کیا کہ وہ واقعی تھرڈ اسٹینڈرڈ لڑکی ہے۔ تمہارے جسم سے مجھے اگر نصیحت ہوتی تو تم جوان میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہو۔ مالا بھی بے ہوش ہوتی تو جوانی پار نہ لگنے دیتا اور مجھے کوئی روک سکتا تھا، لیکن تم نے ساتھ کو ہم دونوں کے بیچ لا کھڑا کیا۔ اور پھر اس بچے کو کانٹ یو امیجن؟ کبھی بھی نہیں، تم امیجن ہی نہیں کر سکتی وہ سب، لیکن میں تمہیں اچھے سے امیجن کراؤں گا۔ جس دن میری ہی شادی میں تمہیں تگنی کا ناچ نچاؤں گا، اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ دل میں چڑیا چلنا آخر کہتے کسے ہیں۔ لیکن فی الحال آئی ڈونٹ ٹو اسپوائل مائی ڈے۔ اس نے پاس پڑا شہد اٹھایا اور مالا کی شرٹ غصے سے کھول دی۔ اس نے سارے بٹن ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھیر گئے۔ جہان نے سارا شہد اس کے وجود پر مسل دیا، جبکہ مالا ٹیبل کر سختی سے تھام گئی اور سر جھکائے رونے لگی۔ ڈونٹ کرائی۔ وہ پھر موڈ بدل گیا۔ میں نے کہا نا یہ صرف میری خوشی ہے، تم وہی ہو خود غرض، مالا وہی ہو ممانی نے کرایا تھا وہ سب۔ مالا بالآخر بول اٹھی، جبکہ جہان نے انڈا اٹھا کر شہد لگایا اور کہنے لگا ساری کافی ویسٹ کرا دی۔ وہ سر جھٹک گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ سب ممانی نے کرایا تھا۔ آپ کی اماں چاہتی ہے نہیں ہے میں آپ کی زندگی میں رہوں، تو پھر انہوں نے جو کہا میں نے کر دیا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ سسکی، جبکہ وہ سکون سے کہا۔ اسے دیکھتا رہا۔ میرا موڈ نہیں تم سے لڑنے کا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد ٹیبل پر جما کر سکون سے بولا اور مالا کی گردن سے شہد چنتا وہ اس پر سے شہد صاف کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک ٹپکا بھی اس پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی حرکت پر مالا ایک بار پھر بکلا اٹھی اور بیدانی میں اس کافی پر لیٹتی چلی گئی۔ جہان عالم کا اثر تھا، مدہوش یقینی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے جہان کے لمس سے بے چین ہوتی جا رہی تھی، جبکہ جہان نے اس کے شانے سے شرٹ پیچھے کھینچے اور اس کے شانوں پر سے شہد صاف کیا۔ واٹ یو تھنک؟ اس نے اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کی۔ نہیں۔ وہ کام سی گئی، جبکہ جہان کی حرکت کافی بولڈ تھی۔ مالا تڑپ سی گئی اور وہ اپنی حدود کو عبور کرتا تکا سا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرے پاس صرف یہی شام ہے جسے میں ضائع نہیں کروں گا۔ ابھی تو شام ہونا بھی باقی ہے۔ مالا نے پھولتی سانسوں سے اسے روکنا چاہا۔ میں کیا کروں؟ میں کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ وہ اس کے کان کے نیچے کاٹتا بولا۔ مالا نے آہستگی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ جان نے اسے اٹھایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ مالا اس کی گود میں تھی۔ اس نے مالا کو سینے سے لگا لیا اور اس کے سینے سے لگی گہرے سانس لے رہی تھی۔ آگے کیا ہوگا؟ وہ آہستگی سے پوچھنے لگی۔ تمہارا خون پیوں گا اور گھر والوں کی بینڈ بجاؤں گا۔ زیادہ کچھ بھی نہیں، سونے، وہ بولا۔ مالا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ اتنے زیادہ بدتمیز کیوں ہیں؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ وہ اشارے اچکا گیا۔ جان کو سگریٹ کی طلب ہوئی تو وہ پاکٹ میں سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا گیا، جبکہ مالا نے اس کے ہونٹوں سے سگریٹ نکال لی۔ جان نے اسے آئی برو اچکا کر دکھایا۔ ہم فری ہو رہی ہو؟ وہ تو فری ہی بے عزتی کر دینے میں ماہر تھا۔ نہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ نگاہ جھکا کر بولی۔ تمہیں کیا؟ تم تو دعا کرو گی مر جائے۔ جہان وہ غور کر اس کے ہاتھوں سے سگریٹ کھینچ گیا اور لائٹ سگریٹ جلا لی۔ نہیں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر کیا سوچا تم نے کہ ساتھ سے شادی کر لوں؟ وہ اس کے بے حد نزدیک تھی۔ مالا نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ یہ ذکر بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور اگر آپ نے مجھے تکلیف دینی ہے تو شوق سے دے، میں تو ویسے بھی آپ کی غلام ہوں۔ وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ جہان نے روکا بھی نہیں۔ مالا فریش ہونے اپنے پورشن میں چلی گئی، جبکہ جہان وہی بیٹا LCD کو گورنے لگا۔ ان دونوں کے بیچ سے ساتھ کبھی نکل نہیں سکتا تھا، کیونکہ ارزیل زندہ تھا۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا، یہاں تک کہ وہ بھی سو گیا۔
مالا آنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی وہ آ گئی۔ وہ فریش ہو کر اپنا مکمل لباس پہن کر آئی تھی۔ اس نے جہان کی جانب دیکھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی اور وہ ہاتھ لٹک رہا تھا جبکہ وہ سو رہا تھا۔ مالا نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لی اور ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا لیکن اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ تکایا مجھے ہیں سو خود رہے ہیں ہم۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں گئی، معلوم نہیں کیوں خوش ہو رہی تھی۔ اس کے لب بھی مسکرا رہے تھے۔ بھوک لگی تھی، تبھی اس نے کچھ اچھا سا بنانے کا سوچا اور جہان کی پسند کا چائنیز بنانے لگی۔ وہ کھانے آدھے گھنٹے میں بنا چکی تھی لیکن وہ جاگا نہیں۔ مالا کچھ بور سی ہونے لگی، اب اسے اٹھاتا تو نہیں سکتی تھی۔ اس نے جہان کے کمرے کی جانب رخ کیا اور اس کا کمرہ دیکھ کر سب کچھ دماغ میں گھوم گیا۔ اس کے چہرے کے رنگ سے اڑنے لگے اور وہ کمرے میں بکھری چیزوں کو جلدی سمیٹنے لگی۔ وہ کمرہ فریش کر کے واش روم فریش کر کے نیچے آئی۔ اب بھی وہ سو رہا تھا، اتنی لمبی نیند۔ وہ سوچتی ہوئی اس کے دوسری طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلی بار اس دوران وہ موبائل استعمال کیا جو جہان نے اسے دیا تھا۔ وہ موبائل دیکھنے لگی۔ اس میں جہان کی پکس تھی، اس میں مالا کی بھی پکس تھی۔ مالا کو محسوس ہوا اس نے اپنے یوز کا موبائل اسے دیا تھا کیونکہ اس میں وہ سب ویڈیوز تھی جن کے ذریعے وہ اسے بلیک میل کرتا تھا۔ بات پر وہ ابھی سب دیکھ پی رہی تھی کہ جہان نے کروٹ لی اور صوفے سے دڑام نیچے گرا۔ وہ بکلا کر سیدھا ہوا اور مالا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ایک دم ہنستی چلی گئی۔ جہان نے مڑ کر اسے گورا جبکہ مالا اس کے پاس آئی۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ تم ہنس لو۔ پہلے وہ غور کر بولا، یار سارا چیپ ہو رہا ہوں۔ اٹھا ہی دیتی۔ وہ چڑھ گیا، آپ نے محنت زیادہ کی تھی تبھی سونے دیا۔ وہ بولی تو جہان نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ ٹرکی ہو رہی ہو میرے ساتھ؟ نہیں تو پلیز مجھ سے اب دور رہے۔ وہ جلدی سے دور بھاگ گئی۔ چھوڑنا تو نہیں میں نے تمہیں، ویسے بھی آرام کر کے میرے اندر انرجی بیٹھ گئی ہے۔ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ انگڑائیاں لیتا بولا، ہم خوشبو تو اچھی لگ رہی ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر اوپر چلا گیا۔ اس نے صاف کمرہ صاف واش روم دیکھا تو ہلکا سا مسکرایا اور واش روم میں چلا گیا۔ جب تک وہ آیا مالا نے کھانا لگا لیا تھا۔ وہ گیلے بالوں اور کلون کی مہک میں رچا بسا نیچے اترا اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں 4 بجے چلا جاؤں گا مری، کھانا کھاتے ہوئے اس نے اسے بتایا۔ مالا اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ہم بیٹھے۔ اس نے اپنی گود میں بٹھا لیا جبکہ وہ کچھ جھجک رہی تھی لیکن جہان اب سارے پردے اٹھا چکا تھا۔ وہ جھجک کو ویلیو کہاں دیتا۔ وہ اسے بھی کھلانے لگا جبکہ خود بھی کھا رہا تھا۔ دل تو نہیں تمہیں چھوڑ جانے کا، لیکن سیدھی کھیر تو مجھے بھی کھانی نہیں آتی، وہ بولا اور مالا کے منہ میں چمچ دے دیا۔ وہ چپ رہی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ کیا بولوں؟ کچھ بھی لو، ویسے بھی چیوٹی پر تو اب بھی لگا ہی دیے ہیں۔ میں نے کیا مطلب؟ وہ ہنس دیا۔ کچھ نہیں، اور اس کے ہونٹوں کو جھکا کر چھوا۔ مالا گہرا سانس بھر گئی، پیٹ بھر گیا۔ جان نے گھڑی میں وقت دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ میں نے تو 2 چمچ کھائے، اتنا کافی ہے تمہارے لیے۔ وہ گود میں بھر کر کمرے میں جانے لگا۔ جہان بس کرے، وہ بچوں کی طرح ضد کرتی بولی جبکہ جہان کہکہ لگا کر ہنسا۔ جان عالم تمہیں اتنا تکا دے گا کہ تم اگلے ایک ہفتے بھی بس مجھے محسوس کرو گی، روؤ گی کہ آخر یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ واقعی تک گئی ہو۔ مالا نے بے بسی سے دیکھا تو میں نے نہیں تکا، کچھ خطرناک طریقے سے کرنے دو مجھے۔ جہان مالا نے خود کو چھپایا جبکہ وہ اسے بیڈ پر پہن گیا اور مالا نے اپنی جان میں بہت قیمتی سوٹ پہنا تھا جسے اس نے چٹکیوں میں پاڑ دیا۔ صبح 4 بجے وہ جانے کے لیے نکلا تھا۔ مالا تکی سے تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جان عالم اپنے پورشن میں چلے جانا، کبھی یہی سو جاؤ، اسے پیار کرتا ہنستے ہوئے بولا جان۔ مالا نے اسے پکارا، حکم سب کو کب بتائیں گے؟ اس کے سوال پر جان سنجیدہ ہو گیا۔ کبھی نہیں، وہ حتمی لہجے میں بولا، لیکن یہ بات نہیں چھپائی جاتی۔ وہ پریشانی سے بولی، میں کیا کروں؟ جب مجھ سے چھپ کر شادی کی تھی تبھی سوچنا تھا یہ سب کہ جہان آسان انسان نہیں۔ وہ کہہ کر اس کے ہونٹوں کو چھوتا، اس کے گالوں کو چومتا دور ہو گیا۔ مالا کی آنکھیں بھیگ گئی جبکہ جہان وہاں سے جانے لگا۔ اس نے اپنی شرٹ پہنے گیلے بالوں کو تھوڑا سا سکھا کر کلون لگا کر گھڑی اٹھائی۔ اب مالا نے آنسو صاف کر کے اس کی جانب گاڑی کی چابی اور والٹ بڑھا دیا۔ جان ہنس دیا۔ اس معصومیت پر زیادہ دیر وہ اسے سزا نہیں دے پائے گا۔ اسے لگ رہا تھا
آئی لو یو جاتے جاتے وہ رکا، مالا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے دنیا میں میرے لیے سب سے قیمتی تم ہو، لیکن تمہارے لیے میں نہیں، اور اس بات کی سزا تم آخری سانس تک بھگتو گی۔ وہ فلائنگ کس دیتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مالا جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آئی، یہاں تک کہ اس کے بے ترتیب حلیے سے وہ نگاہ چرا کر نکلتا چلا گیا۔